पिछली वीडियो के अंदर हमने माशी निज़ाम के बारे में पढ़ा कि बेहतरीन माशी निज़ाम क्या होता है। और वो निज़ाम वो होता है कि जिसके अंदर पैदावार भी सबसे ज़्यादा हो, यानी निजी मलकियत में चीज़ें दी हुई हों, और साथ ही जो मेन बड़े कमाई करने वाले हैं उनसे कुछ महसूल लेके, ज़कात टैक्स लेके, जो गरीब हैं जो कमाई नहीं कर सकते उनके ऊपर ख़र्च करने का भी निज़ाम मौजूद हो। यही पढ़ा हमने। अब हम ये देखते हैं, मैंने कहा था कि ये चीज़ें अगर मौजूद हों तो गुर्बत ख़त्म हो जाती है। अब हम जब यहाँ पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर निजी मलकियत में भी अब चीज़ें दी जा रही हैं, ऐसे ही है ना। और पाकिस्तान के अंदर महसूल का निज़ाम, टैक्स का निज़ाम, अमीरों से पैसे लेके गरीबों को देने का, उनकी ज़रूरियात पूरी करने का, हुकूमत चलाने का वो निज़ाम भी मौजूद है। तो फिर क्यों गुर्बत ख़त्म नहीं होती? मैंने तो यही दो चीज़ें कही थी ना, कि निजी मलकियत में दिया जाए, पैदावार के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, और साथ साथ जो अमीर हैं उन अमीरों से वो पैसे लेके तो गरीबों के ऊपर खर्च किया जाए। ये ऐसा निज़ाम टैक्स का, ज़कात का होना चाहिए। तो फिर क्या मसला है? उसकी वजह मैं आज आपको सामने बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ जो नीचे वाला सब निज़ाम टैक्स का, महसूल का निज़ाम है, इसके अंदर खराबी है, इसकी इस्लाह की ज़रूरत है। माशी निज़ाम ठीक है, लेकिन ये जो टैक्स लेने वाला निज़ाम है, महसूल वाला निज़ाम है, पैसे लेने वाला, वो ख़राब है। उसमें गलती क्या है वो हमने पढ़ेंगे। पहली चीज़ कि एक अच्छा महसूल सिस्टम, टैक्स या ज़कात का सिस्टम, उसकी खूबियाँ क्या होनी चाहिए? तो वो दो खूबियाँ होनी चाहिए, तब वो बेहतरीन मुआशी निज़ाम के काबिल बनेगा। बेहतरीन मुआशी निज़ाम तब बन सकता है। कौन सी दो खूबियाँ होनी चाहिए इस महसूल वाले, टैक्स वाले निज़ाम की? पहली खूबी ये होनी चाहिए कि ये टैक्स या ये महसूल बचत के ऊपर होना चाहिए, आमदन के ऊपर नहीं होना चाहिए। और उसकी दलील, उसकी वजह, अकली दलील और शरई भी दलील भी है। अकली दलील मैं आपको देता हूं। अकली दलील ये है कि अगर दो बंदे हैं, एक बंदे की कोई बीवी नहीं है, कोई औलाद नहीं है, अकेला है, वो 1 लाख पर मंथ तनख्वाह लेता है, और या 1 करोड़ कह देते हैं, 1 करोड़ पर मंथ तनख्वाह लेता है। और एक दूसरा बंदा है जिसकी बीवियां भी हैं, काफ़ी सारी बच्चे भी हैं, और भी उसके काम हैं, वो मदरसा चला रहा है, वो कॉलेज चला रहा है, स्कूल फ्री में चला रहा है, ट्रस्ट चला रहा है, और बहुत से मामलात हैं। अब उसके खर्चे ज़्यादा हैं, आमदन उसकी भी वही है, 1 करोड़ है। अब वो तो सारे खर्च कर लेता है, और वो जो दूसरा है उसके सारे बच जाते हैं। तो टैक्स के लिहाज से उससे भी उतने पैसे लिए जाएंगे और उससे भी उतने पैसे लिए जाएंगे, हालांकि ये फितरत के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। ये गैर फितरी बात है कि एक इंसान जिसकी बचत ही नहीं है, वो तो उस पे लेना चाहिए ना टैक्स के जिसके पास पैसे बच गए। अगर उसकी पहले ही बुनियादी ज़रूरियात इतनी हैं, वो पहले ही बुनियादी ज़रूरियात पे, अपनी फैमिली पे खर्च कर रहा है। अच्छा मुझे एक ये बताएं, मैंने कहा था वो जो टैक्स लिया जाएगा, जो ऊपर से पैसे लिए जाएंगे, किस लिए लिए जाएंगे? क्योंकि कुछ लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही होती, तो इन अमीरों से लेके उन गरीबों को दिया जाएगा ताकि उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो सकें। तो यहां पे जिस बंदे से आप ले रहे हैं, जिसकी 1 लाख आमदन है और उसका 1 लाख अपनी बुनियादी ज़रूरियात पे खर्च हो जाता है, तो वो तो बुनियादी ज़रूरियात पे खर्च करके उससे बचा के आपको पैसे देगा। एक बंदे की बुनियादी ज़रूरियात के पैसे आप उससे ले रहे हैं और दूसरे की बुनियादी ज़रूरियात के लिए दे रहे हैं, तो ये तो लॉजिकल नहीं है ना। उस बंदे की तो वो सारी की सारी तनख्वाह 1 लाख या 1 करोड़, वो सारी बुनियादी ज़रूरियात पे जो उसके खर्चे हैं उस पे लग जाती है, तो उससे कम टैक्स लेना चाहिए जो उसके एक्स्ट्रा बच जाते हैं। और जो दूसरा है जिसके बुनियादी खर्चे एक बंदे का खर्चा है और उसकी तो सारे के सारे पैसे बच जाते हैं, उससे ज़्यादा लेना चाहिए ना। तो लॉजिकल हमेशा ये टैक्स या ज़कात उस पे लेनी चाहिए जो बचत होती है। तो टैक्स में ऐसा रूल नहीं है, ये बचत में नहीं होती, आमदन पे होती है, ये गैर फितरी है। और जो ज़कात होती है वो ज़कात आमदन पे कभी भी नहीं होती, वो हमेशा बचत पे होती है।
ایک انسان کی ایک مہینے کی 1 کروڑ آمدن ہے تو شریعت میں اس آمدن کے اوپر 1 روپے بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر وہ 1 کروڑ سارا خرچ کر جاتا ہے 1 روپے بھی اس کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی. جو بچے گا، اور بچے کے بھی 2-3 مہینے نہیں، 1 سال تک پڑا رہے گا تب اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. یہ عین فطری ہے، کیونکہ 1-2 مہینے تو کبھی کبھی بندے کا بچ جاتے ہیں نا، اس کی ضروریات ہوتی ہیں، وہ چھٹیاں ہوتی ہیں بچوں کی، اس وقت ان کی فیس نہیں دی ہوتی یا کوئی اور خرچہ نہیں نکلا ہوتا تو وہ پیسے بچ جاتے ہیں، لیکن آگے جا کے کٹھی فیس دینی پڑتی ہے، کوئی اور معاملہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر 1 سال تک بھی کوئی بچت ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کسی وقت بھی دوبارہ استعمال کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے. جو 1 سال سے بھی زیادہ اس کے پیسے بچ جائے اس پہ پھر اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. یہ عین فطری بات ہے. تو یاد رکھ لیں، یہ جو معاملہ ہے کہ یہ محصول لیا جاتا ہے، اس کے لیے 2 شرائط ہیں. پہلی شرط کہ وہ محصول بچت کے اوپر ہونا چاہیے، آمدن پہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ محنت کو دیکھ کر محصول لیا جائے. جس کی محنت کم ہے اس سے کم، جس کی محنت کم ہے اس سے زیادہ لیا جائے، جس سے محنت زیادہ ہے اس سے کم لیا جائے. جیسے آپ ٹیکس بھی لیتے ہیں نا، جب یہ پرائز بانڈ نکل آتا ہے اس پہ ہماری کوئی محنت نہیں ہوتی، اس پہ ٹیکس زیادہ لیتے ہیں، اور جس میں ہم نے زیادہ محنت کی ہوتی ہے اس پہ ہم سے ٹیکس کم لیتے ہیں. تو ایسے ہی ہے کہ جس پہ آپ کی محنت زیادہ لگی ہوتی ہے، آپ کسی کو کرائے پہ کوئی چیز دیتے ہیں، اگر وہ بندہ خالی بیٹھ کے کام کرتا ہے تو آپ کا شیئر زیادہ ہوگا، اس کا کم ہوگا. لیکن اگر وہ محنت زیادہ کرتا ہے تو اس کا شیئر زیادہ ہوگا، آپ کا کم ہوگا. تو یہاں پہ بھی یاد رکھ لیں کہ آپ جب کسی سے کوئی زکوٰۃ لیں یا ٹیکس لیں تو اس چیز کو دیکھا جائے کہ وہ محنت کتنی کر رہا ہے. محنت زیادہ کر رہا ہے تو اس سے ٹیکس کم لیں یا زکوٰۃ کم لیں. محنت کم کر رہا ہے تو اس سے آپ زکوٰۃ زیادہ لے لیں گے. تو شریعت کے اندر جو زکوٰۃ ہے وہ اس چیز کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہے. یہ 2 اصول ہیں مین بنیادی. اب میں آپ نظام دیکھتا ہوں جو اس وقت ہمارے ہاں پاکستان میں نظام ٹیکس کا موجود ہے، اس کے اندر کیا یہ دونوں اصول صحیح درست طریقے سے لاگو ہوتے ہیں؟ تو وہ نہیں ہے. ایک میں دیکھتا ہوں. پاکستان میں سب سے پہلے دیکھیں ٹیکس 2 طرح کے ہیں. ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہے، ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے. ڈائریکٹ ٹیکس کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو میری آمدنی پہ ہے اور مجھ سے ہی لیا جائے، جو میرا ہی ٹیکس ہے، میری ہی آمدنی پہ ہے، مجھ سے ہی لیا جائے. وہ ڈائریکٹ میرا ٹیکس ہے، وہ مجھ سے لے لیا جاتا ہے. جیسے انکم ٹیکس ہے، ڈائریکٹ مجھ سے لے لیا گیا. دوسرا انڈائریکٹ ٹیکس ہے. انڈائریکٹ ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ جو مجھ سے لیا جا رہا ہے، حکومت مجھ سے لیتی ہے، وہ میرا ٹیکس نہیں ہوتا. میں مینوفیکچرر ہوں، میں ایک پروڈکٹ بنا رہا ہوں، میں ایک پروڈکٹ 90 روپے کی بناتا ہوں. 90 روپے کے اندر 10 روپے میرا پروفٹ ہے، 90 روپے میری کاسٹ ہے، 100 روپے میرے آگے بیچنا ہے. لیکن گورنمنٹ کہتی ہے نہیں تم 100 روپے کا نہ بیچو، اس کو 110 کا بیچو. 10 روپے اگلے بندے سے ہمارے گورنمنٹ کے نام پہ سیل ٹیکس لے لو. یہ جو ٹیکس ہے یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. میں گورنمنٹ کو دوں گا 10 روپے سیل ٹیکس، اور میں اگلے کنزیومر سے جس کو میں چیز بیچ رہا ہوں، پروڈکٹ بیچ رہا ہوں، اس سے 10 روپے کولیکٹ کر لوں گا. تو یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. اور یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے یہ چلتا چلتا کہاں جاتا ہے؟ آگے اینڈ یوزر تک. اب یہ جو ٹیکس ہے، یہ انڈائریکٹ ٹیکس اور جو پہلا ٹیکس ہے ڈائریکٹ ٹیکس، دونوں غیر فطری ہیں. ڈائریکٹ ٹیکس کا تو میں نے غیر فطری ہونا پہلے آپ کو بتا دیا، کیونکہ ڈائریکٹ ٹیکس لیا جاتا ہے انکم پہ، بچت پہ نہیں لیا جاتا. انکم میں نے آپ کو بتایا ایک بندے کی انکم ہے 1 لاکھ، دوسرے کی بھی 1 لاکھ ہے، اور ایک بندے کے بچے بہت زیادہ ہیں، دوسرے کے کم ہیں. تو جس کے بندے کے بچے زیادہ ہیں اس سے بھی اتنا ہی ٹیکس لیا جائے گا، حالانکہ وہ سارا ان کی بچوں کی بنیادی ضروریات پہ خرچ کر دیتا ہے. تو اس بنیادی ضروریات کے اندر سے آپ چھین کے دوسرے کی بنیادی ضروریات کے لیے رکھیں گے تو یہ اللاجیکل طریقہ ہوگا. اور وہ جو دوسرا بندہ ہے جس کی ساری بچت ہی بچت ہے، اس سے لینا چاہیے نا، یہ لاجیکل طریقہ ہے. تو یہ ڈائریکٹ ٹیکس بھی غیر فطری ہے. انڈائریکٹ ٹیکس تو ٹوٹلی غیر فطری ہے، اور اس کو پوری دنیا میں بلیم کیا جاتا ہے. اور پاکستان میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انڈائریکٹ ختم کر کے آہستہ آہستہ ہم ڈائریکٹ ٹیکس پہ آئیں. لیکن پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں نیٹ سے، پچھلے سال کی رپورٹ دیکھ لیں، تقریباً 60% ہمارا ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے اور 40% ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے.
تو انڈائریکٹ ٹیکس تو ٹوٹلی غیر فطری ہے. پاکستان کی حکومت بھی, ایف بی آر بھی اس کو غیر فطری کہتی ہے. وہ کہتی ہے مجبور ہیں ہم, دوسرے ٹیکس کا پتہ نہیں چلتا, اسی سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو یہی لیتے ہیں. یہ غیر فطری کیوں ہے؟ یہ غیر فطری اس لیے ہے کہ یہ کنزیومر پہ ہوتا ہے, اور کنزیومر پوری پاکستان کی عوام ہے. پوری پاکستان کی عوام میں اکثریت کون سی ہے؟ اب گیلپ سروے ہے نا, گیلپ سروے آپ نیٹ سے اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلے سال کا سروے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے 40% آبادی وہ کون سی ہے جو بنیادی ضروریات بھی اپنی پوری نہیں کر سکتی. 40% جو بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتی. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 45 سے 50% وہ ہیں جو مشکل سے بنیادی ضروریات تو پوری کر لیتے ہیں, اور اوپر والی جو ثانوی ضروریات ہیں وہ اکا دکا کوئی پوری ہوتی ہے, وہ بھی کچھ نہیں ان کی پوری ہوتی. تو یہ کل تقریباً 80-85% وہ ہیں جن کی بس یا تو بنیادی ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی یا بڑی مشکل سے ہوتی ہیں, اور اوپر 10-15% لوگ وہ ہیں جو اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری کر لیتے ہیں, ایکسٹرا بھی ضروریات پوری کر لیتے ہیں, اور ان کے پاس ایکسٹرا بچ جاتا ہے. لیکن کنزیومر اینڈ کنزیومر تو یہ سارے برابر ہیں. ایک امیر بھی ایک ہی دودھ کا ڈبہ لے گا نا, اور غریب بھی وہی ایک ہی ڈبہ دودھ کا لے گا, وہ بھی ایک ہی چیز استعمال کرے گا, وہ بھی ایک ہی چیز استعمال کرے گا, سارے پروڈکٹ سارے ایک ہی جیسی استعمال کریں گے نا. تو یہ اکثر کولیکٹ کس سے کیا جائے گا؟ وہ 90% جو غریب ہیں ان سے کولیکٹ کیا جاتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس. اگر آپ اس سے یہ کہیں نا کہ جی یہ تو جو بڑی بڑی مشینریاں فیکٹریاں لگتی ہیں اس پہ زیادہ ٹیکس کولیکٹ کیا جاتا ہے, سیل ٹیکس. جو بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں نا ان کے اندر جو باہر سے مشینری آتی ہے نا, تو زیادہ سیل ٹیکس تو اس پہ کولیکٹ کیا جاتا ہے, اور وہ تو امیر ہی دیتے ہیں, فیکٹری مل اونر ہی دیتے ہیں, وہ تو اس کے اینڈ یوزر, اس فیکٹری کے, اس کی مشینری کے, فیکٹری کے اینڈ یوزر تو وہ مل اونر ہوتے ہیں, تو وہ دیتے ہیں. یہ تو غریبوں پہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا, یہ جھوٹ ہے ٹوٹل. میں تو میری تو فیلڈ ہی یہی ہے نا, مجھے پتا ہے وہ جو مشینری لاتے ہیں اس مشینری پہ سیل ٹیکس دیتے ہیں. 100 روپے کی مشینری تھی اور 10 روپے فرض کیا ٹیکس دے دیا, 20 روپے ٹیکس دے دیا, 120 کی مشینری ہے نا, وہ 120 روپے کاسٹ کس سے لیں گے؟ وہ جو پروڈکٹ بنا رہے ہوں گے اس مشینری سے, جو پروڈکٹ بنائیں گے اس کے اندر وہ ڈیپریسیشن کے طور پہ وہ ساری کاسٹ ایڈ کریں گے. جس طرح بھی کر لیں, یہ جتنے پروڈکٹس ہیں جو بھی سیل ٹیکس ہے اینڈ پہ لازمی یہ وہ ساری عوام پہ جانا ہے, اور اس میں اکثریت 90% غریب ہیں. تو یہ ٹوٹلی غلط ہے. اسی وجہ سے تو یہ غربت ختم نہیں ہوتی. اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اسلام کے اندر جو ہے وہ بچت کے اوپر ہے. آپ زکوٰۃ لیں گے تو بچت کے اوپر ہوگی, اور زکوٰۃ کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ محنت کے حساب سے کی جاتی ہے, دیکھی جاتی ہے. یہ تو محنت کے حساب سے اتنا نہیں دیکھا جاتا, تھوڑا بہت دیکھا جاتا ہے. زکوٰۃ مکمل محنت کے حساب سے ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سب سے زیادہ زکوٰۃ کس پہ لی جاتی ہے؟ وہ لی جاتی ہے خزانے پہ. جو زمین سے خزانہ نکلتا ہے وہ کتنے پرسنٹ ہوتی ہے؟ اس کو رکاز کہتے ہیں. وہ کتنے پرسنٹ ہوتی ہے؟ 20%, 5واں حصہ, خمس جس کو کہتے ہیں. 5واں حصہ اس خزانے پہ دیا جاتا ہے. تو وہ اس پہ کیونکہ محنت نہیں ہوتی, جس کا خزانہ نکلتا ہے کوئی محنت نہیں ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے دی ہوتی ہے نا وہ, تو وہاں پہ اس کا شیئر کم ہوتا ہے, تو اس سے 20% زکوٰۃ لے لی جاتی ہے غریبوں کے لیے. اس 20% سے اگلا کم زکوٰۃ کس پہ ہوتی ہے؟ زکوٰۃ میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں ان پہ زکوٰۃ ہوتی ہے, 2 چیزیں, اور 3 چیزیں جو زمین کے اوپر پائی جاتی ہیں ان پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. جو زمین سے نکلتی ہیں, ایک خزانہ ہوتا ہے, اس پہ 20% زکوٰۃ ہوتی ہے, یعنی 5واں حصہ. یہ سب سے زیادہ کیونکہ محنت نہیں ہوتی. دوسری زمین سے نکلتی ہیں فصلیں. جو زمین سے فصلیں نکلتی ہیں اس پہ عشر ہوتا ہے. یہ 20 کا آدھا یعنی 10%, عشر 10 کو کہتے ہیں. کیونکہ خزانے پہ تو محنت نہیں لگتی, لیکن ان فصلوں پہ محنت لگتی ہے. اس میں محنت کیا لگتی ہے کہ بارش تو خود ہی ہوتی ہے. بریانی زمین کی میں بات کر رہا ہوں, جو خود بارش سے خود ہی جس کو پانی ملتا ہے اس کے اوپر عشر ہوتا ہے. اس میں آپ نے جا کے بیج بونا, ہل چلانا اور بیج بونا, اس کے بعد بارش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور 10% آپ کو تھوڑی محنت ہوئی نا خزانے سے زیادہ, تو آپ کو 20 سے کم کر کے آدھا 10% زکوٰۃ دینی پڑے گی. عین فطری ہے,
محنت کے حساب سے زکوٰۃ کم ہو گئی. پھر اس سے بھی اگلا سٹیپ آتا ہے کہ ہم خود نہریں نکال کے پانی لے کے آتے ہیں, ٹیوب ویل لگاتے ہیں, تو اس سے اور بھی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہ 10% سے بھی آدھا, یعنی نصف عشر جس کو کہتے ہیں 5%, وہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. یہ زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں. اور زمین کے اوپر والی مویشیوں کو تو علیحدہ رکھ دیں, ان کا حساب کچھ علیحدہ ہوتا ہے. مویشیوں کا بھی یاد رکھ لیں, وہ تب ہوتا ہے جب مویشی خود باہر خود کھانا کھاتے ہوں چر کے. آپ ان کے لیے جو گھر میں رکھے ہوئے مویشی ہوتی ہے نا, باڑوں میں آپ کھانا لاتے ہیں, اس کو ڈالتے ہیں, اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. باہر والے جو خود جنگلوں میں چرتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے, ان کا معاملہ علیحدہ ہے. جو اوپر زمین کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں وہ جو ہیں ان کے اندر 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ پائی جاتی ہے. ایک ہے مال تجارت, دوسرا ہے نقدی, تیسرا ہے سونا چاندی. ان 3 چیزوں پہ زکوٰۃ پائی جاتی ہے, اور ان 3 چیزوں پہ محنت زیادہ ہوتی ہے. اس جو فصلیں ہیں اس سے بھی زیادہ محنت ہوتی ہے, کیونکہ فصلیں تو بیج بوجھ دیا اور وہ خود ہی فصل آ گئی اور سارا کچھ نہ ہوا. یہاں پہ آپ کو زیادہ کمانا پڑتا ہے. مال تجارت میں بھی زیادہ کمانا پڑتا ہے اور اس میں رسک بھی زیادہ ہوتا ہے. اور جو نقدی ہے اس میں بھی آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. سونا چاندی میں بھی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے وہ 5 سے بھی آدھی 2.5% یہاں پہ زکوٰۃ آ جاتی ہے. آپ کو یہ عین فطرت کے مطابق ہے جو اسلام نے زکوٰۃ کا نظام یہاں پہ نافذ کیا ہے. تو ہمیں صحیح اسلامی نظام کی طرف آنا چاہیے. زکوٰۃ کے نظام کی طرف آج ہم آ جائیں تو یہ غریبوں سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا, سیل ٹیکس نہیں لیا جائے گا, انکم ٹیکس بھی جن کا خرچہ نہیں ہوگا, تو بہت سے لوگوں کی ضروریات تو ویسے ہی آسانی سے پوری ہو جائیں گی, بنیادی ضروریات, کیونکہ ابھی وہ ٹیکس کی وجہ سے بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے. تو جب یہ ٹیکس جو ہے سیل ٹیکس, غیر فطری ٹیکس ختم ہو جائیں گے تو ان سے نہیں لینا پڑے گا. یہ ٹیکس کا نظام ایسے ہی ہے کہ ایک طرف جس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اس سے چھین لو, اور دوسری کو کہو جی میں اس لیے چھین رہا ہوں کہ دوسرے بندے کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی, میں نے اس کو دینا ہے. ایک بچہ آپ کا بھوکا ہے اور دوسرا بھی بھوکا ہے لیکن اس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں, آپ اس بچے سے چھین کے اس بچے کی ضرورت پڑ لو, وہ تو بھوکا رہ جائے گا. تو یہ چیز درست نہیں ہے. یہ ٹیکس کا نظام ہے کہ جس سے آپ ڈائریکٹ ٹیکس لے رہے ہیں وہ بھی غیر فطری ہے, آپ بچت میں نہیں لے رہے, آپ اس کی انکم پہ لے رہے ہیں. اور دوسرا جو انڈائریکٹ ٹیکس اکثریت میں لے رہے ہیں زیادہ تر, وہ ٹوٹلی غیر فطری ہے. جب تک یہ دونوں غیر فطری ٹیکس ختم نہیں کیے جائیں گے ہمارے اندر غربت ختم نہیں ہوگی, اور معاشی نظام کا وہ جو بہترین اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.